Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and all our listeners. Hope you will be fine. Rabbi zidni ilma, Allah मेरे इल्म में इजाफा फरमा. आज के जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है पेज नंबर 12 पर है, वो चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज है. इसमें हम एक्सरसाइज पर सबसे पहले जो आंसर है उन पर बात करेंगे, करेक्ट आंसर के बारे में. उसके बाद जो हमारा चैप्टर है उसका एक तरह से दोबारा से हम एक जो खुलासा है, समरी है, वो पेश करेंगे कि इस जो चैप्टर नंबर 1 था उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, कौन से टॉपिक्स इंक्लूड है. एंड में हम दोबारा से उसकी रिवाइज करेंगे ताकि आप लोगों के दिमाग में बात सही तरह से बैठ जाए कि हमने क्या पढ़ा है, कौन सी चीज़ें हमारी इस टॉपिक में, ये चैप्टर में इसमें इंक्लूड है. क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसका जो सही आंसर है उसको आप सेलेक्ट करें. क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट काइंड ऑफ अ स्टेट वी कैन कॉल पाकिस्तान. हम पाकिस्तान को किस तरह की रियासत का नाम दे सकते हैं? पॉलिटिकल है, कंसेप्चुअल है, आइडियोलॉजिकल है या इकोनॉमिक है? तो हमारा जो सही आंसर है वो सी नंबर ऑप्शन है, आइडियोलॉजिकल. हमारा जो जवाब है वो है कि पाकिस्तान एक नज़रियाती रियासत है. तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है सी नंबर. कौन सा है? सी नंबर. नंबर 2 है व्हाट आर द एलिमेंट्स दैट फॉर्म एन आइडियोलॉजी कल्ट. यानी नज़रिए के जो अनासर है उनको क्या कहते हैं? तो कंपोनेंट्स, पार्ट्स, मीन्स या सोर्सेज. तो हमारा जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर है डी, सोर्सेज. कौन सा है? डी, सोर्सेज. थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ द पीपल ऑफ एन आइडियोलॉजिकल नेशन लिव. नज़रियाती कौम के अफराद किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं? मीनिंगफुल, पर्पसफुल, रिस्पेक्टफुल या डी नंबर इथिकल. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन या आंसर है बी, पर्पसफुल. बामकसद ज़िंदगी गुजारते हैं. करेक्ट ऑप्शन इज बी, पर्पसफुल. और फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस. ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के बानी कौन थे? ए नंबर ए ओ ह्यूम, सर सैयद अहमद खान, गांधी या सर स्टेफोर्ड क्रिप्स. तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम. नंबर 5 हमारा जो क्वेश्चन है व्हाट वाज द बेस ऑफ सेपरेट मुस्लिम नेशनहुड. मुसलमानों की जुदागाना कौमियत की बुनियाद क्या थी? प्रेयर, कलमा तौहीद, सोशल जस्टिस, सोवरेनिटी. तो हमारा सही या करेक्ट ऑप्शन है कलमा तौहीद. 5th नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कलमा तौहीद. 6th नंबर क्वेश्चन है ऑन व्हाट प्रिंसिपल्स एन इस्लामिक स्टेट इज फाउंडेड. किन उसूलों पर एक इस्लामी रियासत कायम किया जाता है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डेमोक्रेटिक, यूनिवर्सल. तो करेक्ट ऑप्शन इज सी नंबर ऑप्शन, डेमोक्रेटिक, जमहूरी. नंबर 7 व्हेन डिड कायद आज़म एड्रेस द शाही दरबार एट सिब्बी. शाही दरबार सिब्बी से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कब खिताब किया था? 12 फरवरी 1948, 14 फरवरी 1948, 14 मार्च 1948, 14 जुलाई 1948. करेक्ट ऑप्शन इज बी नंबर 14 फरवरी 1948. 14 फरवरी 1948 को शाही दरबार सिब्बी से कायद आज़म ने खिताब किया था. 8 नंबर वेयर वाज सर सैयद अहमद खान बॉर्न. सर सैयद अहमद खान कहाँ पर पैदा हुए थे? आगरा, मद्रास, बंगाल, दिल्ली. तो करेक्ट ऑप्शन इज डी नंबर, दिल्ली. सही जो हमारा जवाब है वो है दिल्ली. और डेट था 1817. व्हाट वाज द नेम ऑफ द लास्ट रूलर ऑफ द मुगल डायनेस्टी. जो मुगल राज था, मुगल रूल था, उसके आखिरी जो हुक्मरान थे उसका नाम क्या था?
ظہیر الدین بابر، جلال الدین اکبر، اورنگزیب عالمگیر یا بہادر شاہ ظفر؟ تو ہمارا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے بہادر شاہ ظفر۔ یہ بہادر شاہ ظفر لاسٹ مغل رولر تھے 1837 ٹو 1857، 20 سال اس نے رول کیا تھا، 20 سال حکومت کی تھی۔ 10 نمبر ہمارا جو کوشچن ہے وہ ہے واٹ واز دا نیم آف دا ٹریڈنگ کمپنی آف برٹش ٹریڈرز؟ برطانوی تاجروں کی جو تجارتی کمپنی تھی اس کا نام کیا تھا؟ ایسٹ انڈیا کمپنی، برٹش انڈیا کمپنی، اینگلو انڈیا کمپنی یا رائل انڈین کمپنی؟ ہمارا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر اے، ایسٹ انڈیا کمپنی۔ صحیح جواب جو ہے وہ ہے ایسٹ انڈیا کمپنی، یہ ہمارا صحیح جواب ہے۔ 11 نمبر کوشچن ہے when did the اردو ہندی کنٹروورسی ٹیک پلیس؟ یہ ہندی اردو کنٹروورسی کب ہوا تھا؟ ہوا تھا 1867 کو، 1767 کو، 1866 کو، 1865 کو۔ تو کریکٹ آپشن ہے جس پر آپ لوگوں نے ٹک لگانا ہے، یاد کرنا ہے، وہ ہے 1867۔ آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ دیکھ کے ٹک لگائے اپنی کتابوں پر، کتابیں ساتھ رکھے اور ٹک لگائے، ایسا نہ ہو کہ پھر آپ لوگوں نے نہ کیا ہو۔ جب واپس آپ لوگ آئیں گے نا تو میں دیکھوں گا، اور جو الگ دوسرے کلاسز ہے جس طرح کی گرل سیکشن ہے یا ایم والے ہیں تو ان کا اپنے اپنے ٹیچرز چیک کریں گے، جنہوں نے ٹک نہیں لگایا نا تو پھر آپ لوگوں سے اسی وقت پوچھ جائے گا کہ آپ لوگوں نے کیوں ٹک نہیں لگایا، پھر آپ لوگوں کی ہم کان کھینچ لیں گے، آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، اور پھر آپ کے پیرنٹس سے بھی پوچھیں گے کہ آپ لوگوں نے کیوں ان کو نہیں بٹایا تھا، جو ہم نے محنت کی تھی، ہم نے جو کام کیا تھا ان کو بتایا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ساتھ کرتے جائے، ٹائم ضائع نہ کر۔ تو پھر آپ کو پیرنٹس سے بھی ہم پوچھیں گے، ڈائری میں نوٹ لگوائیں گے، کال کریں گے، اور جب وہ پی ٹی ایم میں آئیں گے تو پھر ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ آپ لوگوں نے کیوں ایسا کیا ہے، کیوں آپ کے بچے نے کام نہیں کیا۔ تو آپ لوگ ٹک لگائے، یاد کریں کہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ہوا ہے۔ پیج نمبر 13 کی طرف آ جائے۔ پیج نمبر 13 پر ہے وچ پارٹی واز فاؤنڈیڈ ان 1885؟ کون سی سیاسی جماعت 1885 کو بنی تھی؟ مسلم لیگ، انڈین نیشنل کانگریس، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن یا انجمن حمایت اسلام؟ تو کریکٹ آپشن جس پر آپ لوگوں نے ٹک لگانا ہے وہ ہے انڈین نیشنل کانگریس۔ اس پر ٹک لگائے، شاباش، جلدی سے ٹک لگائے، صحیح، گندا مت لگائے، پینسل سے مت لگائے۔ انڈین نیشنل کانگریس کہ ریمو نہ ہو جائے، پینسل سے ایسی مت لگائے کہ ریمو نہ ہو، مارکر سے لگائے، بلیک یا بلو سے، صحیح۔ وین واز آل انڈیا مسلم لیگ فاؤنڈیڈ؟ اب اس کا جواب آپ لوگوں نے دینا ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کب قائم ہوئی تھی۔ اے ہے 1904، 1905، بی میں ہے سی 1906 اور 1907۔ تو آپ لوگوں نے جس پر ٹک لگانا ہے جو صحیح جواب ہے وہ ہے سی نمبر کا، یہ والا 1906، یہ صحیح ڈیٹ ہے، اس پر شاباش ٹک لگائے۔ ہمارا جو اگلا کوشچن ہے 14 کا وین واز دا نہرو رپورٹ پریزنٹڈ؟ نہرو رپورٹ کب پیش ہوا تھا؟ اے نمبر 1926، بی 1927، سی 1828، ڈی 1928۔ تو ہمارا کریکٹ آپشن ہے ڈی نمبر 1928، یہ ہے اگست 1928 لکھنؤ کا، یہ والا 1928 صحیح جواب، یہ ڈی، اس پر ٹک لگائی، شاباش۔ اور ہمارا جو لاسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 15 کا وہ ہے ہو ڈیلیورڈ دا پریزیڈینشیل ایڈریس ایٹ الہ آباد ان 1930؟ 1930 میں الہ آباد میں جو صدارتی خطبہ تھا وہ کس نے پیش کیا تھا؟ لیاقت علی خان، علامہ اقبال، قائد اعظم، مولوی فضل الحق؟ کریکٹ آپشن از بی نمبر، اس پر ٹک لگائے، بی پر، شاباش، علامہ اقبال، یہ ہمارا صحیح جو ہے آنسر ہے، صحیح آپشن ہے بی کا، علامہ اقبال، اس نے صدارتی خطبہ پیش کیا تھا۔ اب اس چپٹر کو دوبارہ سے ذرا ریوائز کرتے ہیں۔ چپٹر 1 نیم ہے آئیڈیالوجیکل بیس آف پاکستان، پاکستان کا نظریاتی اساس۔ ہمارا جو فرسٹ چپٹر ہے اس کا نیم ہے آئیڈیالوجیکل بیس آف پاکستان، پاکستان کا نظریاتی اساس، یہ ہمارا چپٹر نمبر 1 نیم ہے۔ اس میں جو فرسٹ ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے میننگ آف آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ یہ ہم نے اس میں سمجھنا ہے کہ اس کا جو میننگ ہے وہ کیا ہے، آئیڈیالوجی پاکستان کی میننگ کیا ہے، یہ ہمارا فرسٹ اس میں جو ٹاپک کا تھا وہ تھا۔ اگلا جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے وہ پیج نمبر 2 پر ہے سورسز آف آئیڈیالوجی آف پاکستان، ذرائع کون سے ہیں نظریہ پاکستان کے،
اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے نیڈ اینڈ سگنیفیکنس آف آئیڈیالوجی. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آئیڈیالوجی کی جو اہمیت ہے، ضرورت ہے، وہ کیوں ہوتی ہے، کیوں اس کی ضرورت پیش آتی ہے. یہ ہمارا پیج نمبر 2 پر اگلا جو ٹاپک تھا، اس کو ہم نے ایکسپلین کیا ہے، پڑھا ہے. آپ لوگوں کو امید ہے سمجھ آیا ہوگا. اس کے بعد ہمارے پاس جو پیج نمبر 3 پر ایک اور ہیڈنگ ہے ٹاپک کا، دا فاؤنڈیشنز اینڈ کمپوننٹس آف دی آئیڈیالوجی آف پاکستان. نظریہ پاکستان کی جو بنیاد ہے اور اجزاء ہے وہ کون سے ہیں، یہ ہمارا اگلا جو ٹاپک تھا وہ تھا. اس میں پھر بہت سارے ہمارے پاس ہیڈنگ ہے سب، جس میں نمبر 1 ہے ریلیجن اسلام اینڈ بلیف ان توحید. ٹوٹل 6 کمپوننٹس ہے. جو فرسٹ کمپوننٹ ہے وہ ہے ریلیجن اسلام اینڈ بلیف ان توحید کا. اس کے بعد دوسرا ہمارا ہے اسلامک کوڈ آف لائف. یہ سیکنڈ نمبر جو کمپوننٹ ہے آئیڈیالوجی پاکستان کی وہ ہے اسلامک کوڈ آف لائف. اچھا، پیج نمبر 4 پر ہمارا جو 3rd نمبر کمپوننٹ ہے، یہ دوبارہ اس لیے کروا رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے دماغ میں بیٹھ جائے، آپ لوگ سن لیں کہ یہ ہم ہے، اہمیت کے حامل ہے، اس لیے سر اس کو دوبارہ کروا رہا ہے. آپ لوگ بھول نہ جائے، آپ لوگوں کو صحیح طرح سے پتہ بھی چل جائے کہ یہ ہم نے کیا ہے اور یہ کس طرح اس کو پروننسیٹ کرتے ہیں، کہاں پر ہے، کس نمبر پیج پر ہے، کیا اس کی اہمیت ہے. تو یہ 3rd نمبر ہمارا ہے اسلامک کنسیپٹ آف سوورینٹی. یہ ہمارا 3rd نمبر کمپوننٹ ہے. نمبر 4 اسی پیج پر ہے سوشل جسٹس اینڈ ایکویلٹی. یہ اسی پیج پر ہے، دوبارہ سے دیکھ لیں، سوشل جسٹس اینڈ ایکویلٹی. اور اب نمبر 5 جو ہمارا اس پیج پر 4 نمبر پیج پر ہے اسلامک ڈیموکریسی کا ہے، اسلامی جمہوریت جو ہوتی ہے وہ اس پیج پر ہے. اس کے بعد جو ہمارا اگلا ہے وہ یہ اگلا جو ہے پیج نمبر 6 پر ہے ایکول رائٹس آف مائنورٹیز کا ہے. یہ بھی لاسٹ نمبر کمپوننٹ ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان کی، آخری کمپوننٹ تھا. اس کے بعد ہمارا جو اگلا ہیڈنگ ہے، اگلا جو ٹاپک ہے وہ اسی پیج پر ہے، وہ ہے ٹو نیشن تھیوری. پیج نمبر 6 پر ہے ٹو نیشن تھیوری. اس کے بعد جو فرسٹ سب ہیڈنگ ہے وہ ہے ایوولوشن آف دا ٹو نیشن تھیوری. یہ پیج نمبر 6 پر ہے. اس کے بعد ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے، یہ ٹاپک ہے 2 نمبر کا مسلم لیگ اینڈ ٹو نیشن تھیوری. یہ پیج نمبر 7 پر ہے. یعنی ہمارے پاس جو پیج نمبر 7 پر ڈسکشن ہوئی ہے وہ ہے مسلم لیگ اینڈ ٹو نیشن تھیوری. اب پیج نمبر 9 کی طرف آ جائے. پیج نمبر 9 کو کھول لے، دیکھ لے ذرا. یہ جو ہمارے پاس سب ٹاپک ہے دا آئیڈیالوجی آف پاکستان ان دا لائٹ آف دا اسٹیٹمنٹس آف علامہ اقبال اینڈ قائد اعظم محمد علی جناح. یہ ہمارا اگلا ٹاپک ہے کہ کس طرح علامہ اقبال اور قائد اعظم نے ٹو نیشن تھیوری کو یا آئیڈیالوجی آف پاکستان کو جو تھا وہ پیش کیا تھا، اس کو ایکسپلین کیا تھا. تو اب ہمارے پاس جو سب سے پہلا اس میں ہے وہ علامہ اقبال کا ہے کہ کس طرح علامہ اقبال نے آئیڈیالوجی آف پاکستان کو ہائی لائٹ کیا تھا، پریزنٹ کیا تھا، ایکسپلین کیا تھا. اس کے بعد ہمارے پاس جو پیج نمبر 10 پر ہے وہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح اینڈ ٹو نیشن تھیوری آئیڈیالوجی آف پاکستان. یعنی ہم اس ٹاپک میں یہ ڈسکشن کر کے آئے ہیں کہ کس طرح جو فاؤنڈنگ فادر آف پاکستان ہے محمد علی جناح ہے، انہوں نے آئیڈیالوجی آف پاکستان کو اور ٹو نیشن تھیوری کو ایکسپلین کیا ہے، اس پر بات کی ہے، ڈسکشن کی ہے. تو یہ ہمارے چیپٹر کا خلاصہ تھا جس میں ہم نے آئیڈیالوجی کے بارے میں پڑھی، میننگ آف آئیڈیالوجی کے بارے میں پڑھی ہے، نیڈز اینڈ سگنیفیکنس آف آئیڈیالوجی کے بارے میں پڑھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کمپوننٹس ہیں نا، فاؤنڈیشن آف دا آئیڈیالوجی کے بارے میں پڑھا ہے. اس کے بعد جو ہمارے کمپوننٹس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے اس کے بارے میں پڑھا ہے. ہم نے پھر یہ پڑھا ہے کہ ٹو نیشن تھیوری کیا ہے، ٹو نیشن تھیوری کی ایوولوشن کے بارے میں پڑھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ٹو نیشن تھیوری مسلم لیگ کے بارے میں پڑھا ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا ہے کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان ان دا لائٹ آف دا اسٹیٹمنٹس آف قائد اعظم اینڈ علامہ اقبال. تو یہ ہمارے اس چیپٹر کا خلاصہ ہے، مختصر سا چیپٹر ہے. آپ لوگ اس کو دوبارہ سے دیکھ لیں، پڑھ لیں، ریوائز کریں، ہر پیج کی ہر لائن کو پڑھ لیں، سب میننگز دیکھ لیں، کوئی بھی ڈیٹ جو ہے وہ آپ سے مس نہ ہو جائے. سارے امپورٹنٹ جو ڈیٹ ہے، ورڈز ہے، یا جو آپ کے پاس نیم وغیرہ آتے ہیں، ایونٹس آتے ہیں، سب کو ہائی لائٹ کریں. بلو یا جو پنک جو ہائی لائٹر ہے وہ اٹھائے اور اس سے ایک ایک ورڈ کریں. جب لوگ آئیں گے واپس میں آپ لوگوں کی کتابوں کو چیک کروں گا کہ کس نے ہائی لائٹنگ نہیں کی، اور میں ہر ایک سر سے کہوں گا جو ریلیٹڈ کلاسز کی ٹیچر ہے، کلاس 8 کی، گرل کی ہے، بوائے کی ہے، میں سب سے کہوں گا کہ سب کی چیپٹر 1 کو دیکھ لی کس نے ہائی لائٹ نہیں کیا. کسی نے بھی ایک نے بھی ہائی لائٹ نہیں کیا تو پھر اسی وقت ان سے ہم پوچھیں گے کہ کیوں نہیں کیا، یہ ٹائم کیوں ضائع کیا. یہ سب آپ سے ہم دیکھیں گے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم نے کیا اور آپ نے نہیں دیکھو، بات ختم ہو گئی. ہم آپ کے انتظار میں ہوں گے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ دیں گے، اس کو پڑھیں گے، یاد کریں گے. جب آپ آئیں گے تو ہم آپ سے اس بارے میں ایک ایک سوال کریں گے، ہر سے
سب چیزوں کے بارے میں، کوئی بھی چیز ایسے نہیں ہوگی جس بارے میں ہم نہیں پوچھیں گے، ہم آپ سے سب چیزوں کے بارے میں پوچھیں گے اور آپ کو پھر اسی وقت رسپانسبل کرائیں گے، آپ کے پیرنٹ کو نوٹ لکھیں گے یا کال کریں گے یا پی ٹی ایم میں جب آئیں گے تو اسی موقع پر بھی ہم آپ کو پھر یاد دلائیں گے، اور یہ ویڈیو ہمارے پاس ایک ثبوت کے طور پر موجود ہوں گی کہ ہم نے آپ لوگوں کو تو سمجھایا تھا، کرایا تھا کام، آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیا۔